जस्ट शट अप, ये जो सारी बकवास कर रही हो इसका मतलब जान रही हो? बदतमीज़ी का मतलब भी पता है? एक लड़की होकर खुद पर ही इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? डू मरो कहीं जाकर, लानत ऐसी लड़की पर जो अपनी नस्वानियत का भी लिहाज ना करे। वाकई सोनिया, तुम्हें इतनी बड़ी बात करते हुए कुछ सोचना तो चाहिए था। हम सब बचपन से जानते हैं हनान को वो ऐसे नहीं कर सकता। रोमा ने अंदर आते हुए कहा। उसके पीछे फरहान भी अंदर आए। आप लोग यहाँ? समायरा उनकी जब आई, हमें पता चला कि आज तुम लोग यहाँ इकट्ठे हो तो हमने सोचा हम भी चलते हैं, मगर यहाँ तो सिचुएशन ही और है। रोमा ने सोनिया को देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ रूमी, बस कर दो। सोनिया, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि फजूल में कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती ही रहती, मगर तुम इस हद तक गिर गिरता है तुम पर। रोमा ने हकारत से कहा। फरहान, तुम तो मुझे जानते हो ना। सोनिया को अब अपनी फिक्र लाक हो गई थी कि बात रिफत बेगम और साइम के अलावा ख़ानदान के बाकी लोगों तक भी जाएगी। उसने तो महज उन दोनों के बीच गलत फहमी पैदा करना चाहिए थी। ओ प्लीज़ स्टॉप इट, जहाँ हम सब जानते तुम झूठ बोल रही हो, इल्ज़ाम लगा रही हो। उसने सर झटका। छोड़ो फरहान, मम्मा से ही कहती है ये लोग इनके सगे नहीं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खिलाया पिलाया पाल पोस कर जवान किया, तो और किसी के क्या होंगे। एक गार तो डायन भी छोड़ देती है, तुम तो उससे भी गई गुजरी निकली। चलो वापस चलते हैं। जाइए भाई, इसे घर छोड़ाइए, बहुत ड्रामा हो गया। उपक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं मोहत को जाने की, इसका क्या भरोसा जो उस पर भी इल्ज़ाम लगाते। रुको रोमा, इसे भी साथ दे दी जो इसके घर ड्रॉप कर देना। हाँ, ख्याल रखना कहीं कोई नई कहानी ना बना ले। तुम वो दोबारा उसकी तबड़ी ताई जान से तो मैं बात कर लूँगी कि इससे पहले कोई और गुल खिलाए, तुम्हारी लगामें खींचो, लेकिन कोशिश करना इस टाइम ताकि बात ना पहुँचे, वरना भाई चाहे जितना भी आज़ाद ख्याल हो गैरत पर बात बर्दाश्त नहीं कर। ऐसा ना वक्त से पहले ही लड़क जाओ, समझिए। चलो भाई, सब अपनी अपनी जगह पर वापस। तमाशा ख़त्म हो गया। उनकी सीढ़ी पर खड़ा देकर उसने कहा था, वो सब टेररिस्ट की मुड़े सुने, कितनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सब जानते हैं नान को वो ऐसा नहीं। अब वक्त ने सर झटका। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही उसने क्या सोच कर ऐसी घटिया बात की। हवली ने अफसोस से कहा, आपको मीशा से जल थी। हसद इंसान से कुछ भी करवा देते हैं, फिर चाहे उसमें इंसान का खुद भी कितना ही नुकसान क्यों ना। फिज़ा ने कहा, वैसे मीशा के एक्सप्रेशन देखते हुए एक बार तो मैं डर ही गई थी। मुझे लगा उसने उसका यकीन कर लिया बाबा, पर मुझे पूरा यकीन था। लगा उसने उस पर यकीन कर लिया। हाँ हाँ, पर मुझे पूरा यकीन था कि सोनिया एक बार सुथरा सा जलील होने वाली है। फिज़ा हंसी। किसी ने अगर कोई बंदा जलील करवाना हो तो उसके पास ले, कसम से नहायत ही कोई आला दर्जे का जलील कर दिया है। मोहत गिटार उठाते हुए बोला, सही कह रही हो, तुम्हारी तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हर वक्त होते रहते हो। समायरा ने कहकर लगाया, तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था, कहाँ है? मीशा ने सोफे पर टेक लगाए बैठे हनान को गुड़ा। हाँ ये लो। उसने बोतल से थमाई तो उसने ढक्कन खोलते हुए मुँह लगाई। थैंक्स। कुछ देर के खामोशी के बाद उसने कहा, किसे एतबार करने के लिए, मेरा मान रखने के लिए। गुस्सा तो ठीक है, मगर ये तुम उसके पास बैठे क्या करे थे? मीशा उसके पास बैठी। यार सच्ची, उसने मुझे कहा था कि उसकी आंख में कुछ अलग है, तो मैंने सोचा देख लेता हूँ। हिदमत हल का शौक चढ़ाया था जनाब को, उसका अंजाम भी देख लिया ना। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा ये सब मेरे साथ हुआ है। तो इस सारी बकवास का क्या नतीजा हासिल किया है? यही कि मैं बाहर जा कर किसी भी प्यारी सी लड़की को छेड़ सकता हूँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? ज़रा फिर से बोला। मीशा ने उसका कान पकड़ा। नहीं, मैं कह रहा था कि सिर्फ तुम्हें छेड़ सकता हूँ। क्या कहा? उसके कान को हल्का सा मरोड़ा। किसी भी लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए, अच्छे शरीफ बच्चों की तरह रहना चाहिए। उसने मुंह बसौड़ा। ठीक है। उसने हंसते हुए उसका कान छोड़ा। थोड़ी सी तो परमिशन दे दो। किसकी? उसने ना समझी से पूछा। छेड़ने की। हना ने कहते हुए बाहर की जानब दौड़ लगाई। रुको, मैं देती हूँ तुम्हें। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ी। भाभी, मैं साइम के लिए रोमा के रिश्ते के लिए आई हूँ। रिफत बेगम ने सामने टांग पर टांग रखे बैठी शहनीला बेगम से कहा, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? उन्होंने गोया उनका तमसा उड़ाया तो उन्होंने साइम की तरफ देखा। जी भाभी, मैं जानती हूँ। उन्होंने तो हमें से जवाब दिया। नहीं, अगर आप जानती होती तो कभी ऐसी बातें ना करती। मेरी बेटी और आपके बेटे का जोड़ है भला। आप ऐसा क्यों करिए? साइम माशाल्लाह से पढ़ा लिखा, अब तो बिजनेस भी संभाल रहा है। जानती हूँ, जैसा बिजनेस संभाल रहा है आपके भाई साहब की ज़ुबानी पता चलता रहता है। उन्होंने तंज किया।
یہ باتیں تو ہوتی رہیں کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، پھر بچے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتی ہوں؟ پھپھو جان روما ان کے پاس بیٹھے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سائم نے حیرانگی سے پوچھا۔ رسمی اتنی حیرانگی والی کیا بات ہے؟ ہمارے درمیان تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی کمٹمنٹ، نہ کوئی بات، تو پھر تم کس بیس پر اتنی بڑی بات کر رہی ہو؟ روما نے کہا تو سائم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تو وہ جو باہر گھومنا پھرنا، ساتھ لنچ ڈنر کرنا، گھنٹوں باتیں کرنا، وہ کیا تھا؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا نا کہ میں تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنا لوں گی؟ مگر بس آپ لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ لوگ میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ ویسے بھی ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کر چکے ہیں، منگنی کا دعوت نامہ بھجوا دیں گے۔ شہنیلا بیگم نے گویا بات ختم کر دی۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی؟ تم نے مجھے چیٹ کیا؟ روما سائم نے احتجاج کرنا چاہا۔ وہ ہیلو، کوئی چیٹ نہیں کیا میں نے۔ دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں یہ تم اپنے آپ سے پوچھو، اپنی بہن سے پوچھنا۔ چیٹ کرنا تم لوگوں کی فطرت ہے، میری نہیں۔ جتنا تم بہن بھائی اپنے چاچو کی فیملی کے ساتھ کر چکے اتنا تو نہیں کیا میں نے۔ جس تھالی میں کھاتے تھے اسی میں چھید بھی کرتے تھے۔ روما کہتی اٹھ کے چلو، یہاں مزید کوئی کسر رہتی ہے؟ رفعت بیگم اسے گھورتے ہوئے اٹھ کے مل گیا سکون، ماں کو ذلیل کروا کر خوش ہو گئے۔ پچھلے 20 سال میں ایک بار بھی میں کچھ مانگنے اس دروازے پر نہیں گئی، صرف اور صرف بھائی صاحب کی وجہ سے۔ ان نے ہماری زبان سے نکلی بات کبھی رد نہیں کی، اور تمہاری وجہ سے مجھے اتنی باتیں سننی پڑی۔ گڑا کر رفعت بیگم مسدس پر برس رہی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، غصہ مت کرے، بی پی ہائی ہو جائے گا۔ سائم نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ارے ہٹو بھی، تمہیں میری اگر اتنی پرواہ ہوتی تو یوں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں کرواتے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اٹھ کر کتنا کہا تھا ہمیشہ سے شادی کر لو، ساری زندگی بھائی صاحب کے سائے تلے رہتے، مگر تمہیں اس وقت روما کے علاوہ کچھ نظر کہاں آتا تھا؟ اور تم ادھر دو مجھے موبائل، اپنے پڑھائی پر توجہ دو اور جلدی سے ختم کرو تاکہ تمہیں اپنے گھر کا کر کے پرسکون ہو سکوں۔ تم اگر کاروبار نہیں سنبھال سکتے تھے تو اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے تھے۔ باپ اور چچا کی ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ مجھے دوسری گاڑیوں کی چابیاں لا کر دو، آفس جانے کے لیے ایک کافی آج ہے، تمہاری ساری آوارہ گردیاں بند ہے، کام پر دھیان دو۔ انہوں نے سونیا کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے ٹیبل پر رکھی اسپورٹ کار کی چابی اٹھائی۔ اوکے ماما آپ لے لیں، لیکن پلیز ناراض مت ہو، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ سونیا اٹھ کر ان کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، تو بہت سے لوگ، مگر تم جانو تو بڑبڑاتی ہوئی وہ کمرے میں چلے گی۔ کیا ضرورت ہے آنے کی، ابھی بھی نہ آتے؟ فیضان نے فضا اور میشا کو حقی سے دیکھا۔ وہ بھائی تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے لیے آئے ہیں؟ نہ بھائی ایسا کچھ نہیں، ہم تو کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، شادیوں کے کھانے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے، میشا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یہ تم لوگ ہاسپٹل سے سیدھا یہیں آ رہے ہو؟ فضا نے انہیں روزمرہ ڈریسنگ میں دیکھ کر پوچھا۔ نہ پوچھو بھائی، بڑی مشکل سے نکلے، کام تو تھا نہیں، بس ساپریت کا یہ لمبا لیکچر شروع ہو گیا تھا، اسی میں پھنس گئی۔ فضا نے ویٹر سے ڈرنک لیتے ہوئے کہا، اچھا وہ میں تمہیں اپنی فیانسی سے ملواتا ہوں۔ وہ انہیں لے کر اسٹیج کی طرف آیا، ان سے ملو، یہ میری فیانسی روما ہے، روما یہ میری کولیگ ہیں، ڈاکٹر فضا اینڈ ڈاکٹر میشا۔ فضا نے تعارف کروایا تو وہ دونوں ایک دم ہے کھلکھلا ہنسی۔ کیا ہو تم لوگ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ سنا تھا دنیا گول، مگر اتنی گول ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا۔ تم ملو کو تعارف ہم کرواتے، میشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر فیضان ان سے ملی، یہ ہماری دور کی کزن ہے جو پاس ہی رہتی ہیں۔ کیا واقعی؟ اس نے حیرت سے روما کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلایا۔ بائی دا وے بہت زیادہ مبارک، اللہ پاک آپ دونوں کو ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ ہر بری نظر سے بچائے، میشا نے روما سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کا ہونک بندہ کھڑا دیکھا میشا کو حیرانگی ہوئی۔ اچھا بات سمجھ آنے پر اس نے ہلکا سا کہہ کر لگایا، سچی کہہ رہی ہوں بہت پیاری لگ رہی ہوں، اور اس دن کی بکواس کے لیے سوری، بس ایسے فضول میں تم سے پنگے لیتی تھی، مزہ آتا تھا نا؟ میشا نے باقاعدہ کان پکڑا۔ او نہیں کوئی بات نہیں، پنگے تو میں نے بھی بہت لی ہیں تم سے، کافی الٹا سیدھا بھی بولا، سو مجھے بھی معاف کر دینا۔ اس نے میشا کا ہاتھ کان سے ہٹایا، اس سے تو صلح کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فضا نے اس کے دشمن اول کا نام لیا تو اس نے منہ بنایا، وہ واقعی ہی جان بوجھ کر الجھتا ہے، میں نے بھی کئی بار نوٹس لیا ہے، روما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑو، کہ بتاؤ یہ ڈاکٹر صاحب کہاں مل گئے تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا تم شاید سائم میں انٹرسٹڈ ہو، اور یار کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھی،
بس ایک کزن ہونے کے ناطے اس سے فرینک تھی، مگر تم سب نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا فیضان میرا حالات ہے۔ وہ مطلب کزن ہو؟ ہاں، تم دونوں کے بارے میں فیضان اکثر بتاتا رہتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم ہی ہوگی۔ ہاں، حیرت تو مجھے بھی ہے، ہم لوگ کالج لیول سے ساتھ اور آج تک نہیں جان سکے کہ کزنس ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اس دن جو تم نے لہنگا پہنا ہوا تھا، وہ میشا نے رازداری سے پوچھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ دیکھو، میں آج کے دن تم سے نہیں لڑ سکتی، اس لیے ادھار ہی۔ روما نے اپنی بندیاں سیٹ کرتے ہوئے اسے گھورا تو وہ دونوں ہنسی۔ تمہیں حرکتوں اور باتوں کو دیکھ کر مجھے اس کالج کے بارے میں جاننے کا تجسس ہو رہا جس نے تمہیں MBBS کی ڈگری دی۔ کوئی میری ڈگری تک نہیں جانا، ورنہ میں نے تمہارے دلہن ہونے کا لحاظ نہیں کرنا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی کہ ابھی تم میرا لحاظ کر ہو دیکھ رہے ہو فیضان، ابھی بھی وقت ہے، کوئی چور راستہ دے کر نکلو میرے بھائی، ورنہ بہت برا حال کرے گی ہم، مگر اتنا نہیں کروں گی جتنا تم نے بیچارے حنان کا کر رکھا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اتنے ڈرتے نہیں دیکھا جتنا وہ تم سے ڈرتا ہے۔ ارے اس کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو میرا معصوم سا شوہر۔ ہمیشہ ہلکا سا مسکرائی تو ان تینوں نے لب شکرے تم نے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے یا ہم نے ہاں پٹرول پھونکا ہے؟ فضا نے کہا تو فیضان انہیں ٹیبلز کی طرف لے گیا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، یہیں ڈیرا ڈالو، کیا تم روز آنے جانے کی مصیبت میں پڑے ہوئے ہو؟ میشا راؤنڈ سے واپس آئی تو حنان کو کمرے میں بیٹھا پایا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم ہی شور مچاؤ گے؟ اس نے شانے اچکائے۔ پورے ہاسپٹل میں تم رومیو کے نام سے جانے جاتے ہو، سب یہی کہتے کہ تمہارا شوہر تھوڑا پاگل ہے، تو باربی ڈال انہیں بتایا کرو نا کہ تھوڑا نہیں پورا پاگل ہے۔ کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جس حساب سے تم چلے ہو عنقریب وہ خود ہی اپنی رائے بدلیں گے۔ میں کیا کروں، جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں چین نہیں بڑھتا۔ پچھلے 1 ماہ سے تم ہی مجھے پک ڈراپ دے رہے ہو، تو مطلب ہم لوگ صبح شام ملتے ہیں، اس کے باوجود تم ایسی باتیں کرو تو مرضی ہے تمہاری۔ اب نہیں گزارا ہوتا تو کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا ہے یہ بتاؤ اب کیسے آنا ہوا؟ طبیعت کچھ ڈل سی لگ رہی تھی تو سوچا میڈیسن لے لوں، تو لے لی۔ اپنا سامان سمیٹے میں مصروف انداز میں بولی جانتی تھی اس کیا اگلی فرمائش یہیں پر جانے کی ہوگی؟ ہاں لے لی، اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کس سے لی؟ ڈاکٹر سماما سے، میشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا میشو تم نے مذاق ہی بنا لیا؟ اب اگر تم نے کہا تو میں ناراض ہو جاؤں؟ حنان نے منہ بنایا۔ ہاں تم مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس مجھے پتہ ہے کچھ بھی ہو جائے تو مجھ سے نہیں ناراض ہو سکتے۔ اتنا یقین ہے؟ خود پر تو نہیں، مگر تم پر پورا یقین ہے کہ ایک لڑکی جسے تم باربی ڈال کہتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم نہ تو اس پر غصہ کر سکتے ہو نہ ہی ناراض ہو سکتے ہو۔ اب بتاؤ کہ آج کہاں کا پروگرام بنا کر آئے ہو؟ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اس نے شال کندھوں پر پھیلائی۔ سرپرائز ہے تو چلو۔ حنان نے گاڑی ایک عمارت کے باہر روکی۔ کیوں؟ کرو نا پلیز۔ وہ ہمیشہ نے آنکھیں بند کی۔ ایسے ہی بیٹھی رہنا، میں آتا ہوں۔ وہ اتر کر اس کی طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نکال اور لے جا کر اندر کی جانب بڑھا اور کہتا اور کتنا ہے؟ تھوڑی دیر تک ایسے ہی چلتے رہنے کے بعد میشا نے پوچھا بس ہم پہنچ گئے، اب تم اپنی آنکھیں کھولو۔ حنان نے کہا تو میشا نے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ تمہارا ہاسپٹل، ہم اسے دیکھنے آئے ہیں۔ میرا ہاسپٹل مطلب؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ مطلب کہ ہاسپٹل میری باربی ڈال کا ہے، میری طرف سے نکاح کا گفٹ تب نہیں دیا تھا نا؟ سچ میں؟ اس نے بے یقینی سے آنکھیں پاڑی مجھ میں۔ حنان نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ تھینک یو سو مچ۔ تمہیں نہیں پتہ میری کتنی خواہش تھی کہ میرا اپنا ہاسپٹل ہو۔ ایکسائٹیڈ سے بولتی اس کے گلے جا لگی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جیسے ہی اسے اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو وہ ہلچل ہوتی پیچھے ہٹی۔ سوری میں بس۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی چلیے۔ اسے مسلسل مسکراتے ہوئے خود کو دیکھتا پاک میشا نے کہا چلتے ہیں، باقی کا ہاسپٹل تو دیکھ لو، آؤ تمہارا روم دکھاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ریسیپشنسٹ پر باربی ڈال کا لوگو دیکھ کر اس نے پوچھا خاص تمہارے لیے بنوایا ہے؟ پتہ جب میں ڈیزائن بنا رہا تھا تو ڈیزائنر نے حیران ہوتے ہوئے دوبارہ پوچھا کہ آیا یہی بنوانا ہے؟ ہاں تو جب ایسی عجیب و غریب فرمائشیں کرو گے تو لوگ حیران ہی ہوں گے۔ کیسا لگا؟ حنان نے گاڑی میں بیٹھتے میں پوچھا۔ بہت اچھا، آئی ایم سو ہیپی، تھینک یو سو مچ۔ ویسے اگر تم ہر بار ایسا ہی ریئیکشن دینے کا وعدہ کرو تو میں ایسے 10 مزید ہاسپٹل بنوا کے دینے کو تیار۔ حنان نے شرارت سے کہا تو وہ چمپی۔
کیا ہے بھائی، اب ایکسائٹمنٹ میں ہو جاتا، اس نے روح موڑتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو نا، جس چیز پر تم ایسے ہی ایکسائٹیڈ ہوتی ہو اس کی لسٹ بنا کر دے دو مجھے حنان۔ اوکے سوری، اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ کھڑے کیا۔ شاپنگ پر چلو گی؟ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایسی باتیں پوچھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ عمل کرتے۔ میشا نے آنکھیں مٹکائی۔ جب ایسے آنکھیں گھماتی ہو نا تو بہت کیوٹ لگتی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم اب ریزائن کر دو، کچھ دنوں تک چھوٹی سی اوپننگ سیریمنی کے بعد ہاسپٹل اوپن کرنے کا ارادہ ہے میرا کام بس یہاں تک ہی تھا، اب آگے تم سنبھالو۔ ایک بات بتاؤں، اتنی جلدی تم نے ہاسپٹل تعمیر کیسے کروایا؟ جلدی کہاں، 8 منتھ تو ہو گئے ہیں، اتنے عرصے میں کوئی بھی بلڈنگ کمپلیٹ ہو سکتی ہے، مگر ہمارے نکاح کو تو ابھی بمشکل 5 ماہ ہوئے ہیں۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ نکاح کے بعد کام شروع کروایا تھا؟ موڑ کاٹتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ مطلب تمہیں یاد ہے ایک بار میں تمہارے ہاسپٹل آیا تھا جب تم نے میرا بلڈ لیا تھا؟ ہاں، اور وہ بھی زبردست، مجھے آج بھی یاد ہے کیسے تمہیں کھینچ کر لے گئی تھی۔ وہ ہنسی تو حنان نے بھی ہلکا سا کہکا لگایا۔ بالکل، اس نے تمہارے وہ ہاسپٹل کے آنر رولز نہ فالو کرنے پر تمہیں ڈانٹے تھے، تب میں نے اسٹارٹ کیا اور پھر ٹھیک 1 ہفتے بعد کام شروع کروا دیا تھا۔ سوچا تھا نکاح پر گفٹ دوں گا، مگر تم ان دونوں ہونہار بلی بنی ہوئی تھی، اور اگر ہمارا نکاح نہ ایسے کیسے نہیں ہوتا؟ تمہیں اندازہ نہیں اللہ سے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ اور فرض کرو ایسا نہ ہوتا تو کیا کرتے تم؟ اینڈ شادی کے دن اغوا کر لیتے۔ اس کا کہنا تھا کہ گاڑی میں میشا کا کہکا گونجا۔ سیریسلی حنان، تم اور اغوا کرتے؟ میں مان نہیں سکتی۔ میشا نے ہنستے ہنستے سر پر ٹیک لگائی۔ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے گاڑی مال کے سامنے روکی۔ کامان ہانی، اتنے معصوم سے تو ایک گوری سے ڈر جاتے ہو؟ چلے ہو لڑکی اغوا کرنے؟ باربی ڈال، تم نے اپنے شوہر کو کتنا ہلکا لے رکھا ہے۔ حنان حسن ایک انسان کے سامنے جھکتا ہے، اس کی گھوریاں بھی دیکھتا ہے، اس کا روب اور غصہ بھی سر آنکھوں پر رکھتا ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں جو اس کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ سوسائٹی کے بعض سارے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، صرف ایک کال پر بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ کسی کا اغوا کروانا تو بہت چھوٹا سا کام ہے، چاہے تو آزما لو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے چہرے پر شاید سنجیدگی اور آنکھوں کی سختی دیکھتے ہوئے ایک پل کو وہ لڑتی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا رخ موڑا تو حنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی۔ آؤ، گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ کیا ہوا، آؤ نا۔ اس کو گاڑی سے نہ نکلتا دیکھ کر اس نے کہا، مجھے نہیں آنا، تم مجھے گھر چھوڑ دو۔ کیا ہوا، ابھی تو کہہ رہی تھی شاپنگ کرنی ہے، تو پھر؟ یوں اچانک سے واپسی کا سن کر اسے حیرانگی ہوئی۔ نہیں کرنی ہے مجھے کوئی شاپنگ، تم سے بات بھی نہیں کرنی۔ اس نے ناک سکوڑی۔ بھلا وہ کیوں؟ ایسا کون سا گناہ سرزد ہو کہ ویسے جس کا مجھے بھی پتہ نہیں۔ وہ واقعی اس کے یو ٹرن پر حیران تھا۔ تم نے ابھی مجھ پر غصہ کیا ہے؟ کب؟ باوجود کوشش کے بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کب اس پر غصہ کیا تھا۔ ابھی جو سختی سے بات کی نا، اور یہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ڈرا رہی تھی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے اس کی شکایت اسی سے ہی کی۔ او بات سمجھ آنے پر اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ کم ہمیشہ ڈانٹ نہیں رہا، جسٹ بات کر رہا، پھر بھی اگر تمہیں برا لگا ہو تو سوری، اب آ جاؤ باہر۔ پہلے اچھے سے پرامس کرو تم آئندہ اتنے سنجیدہ حکم سے بات نہیں کرو گے۔ اوکے بابا، آئی ایم ریئلی سوری، اینڈ اچھے والا پرامس آئندہ نہیں کروں گا۔ پکی بات نا؟ بالکل پکی۔ آؤ، میں نے لنچ بھی نہیں کیا، پہلے لنچ کرتے پھر شاپنگ کریں گی۔ اوکے، اس پر احسان کرتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلی۔ بہت جلدی کر لینا، آپ ہی ناراض ہوں گی۔ انہیں میشا کے برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا۔ شادی کے بعد اس کی پہلی سالگرہ تھی۔ حنان کے لا کہنے کے باوجود وہ گرینڈ پارٹی رکھنے پر نہ مانی۔ بقول اس کے یہ صرف پیسے کا ضیاع ہے، اور وہی پیسے اس کے ہاسپٹل کو ڈونیشن کے طور پر دے دے۔ بس گھر میں چھوٹی سی پارٹی رکھ کر سب کزنز کو انویٹیشن دے کر عشاء کب سے تیار ہو کر گھوم رہی تھی، مگر محمود ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا کہ جب تک میچ ختم نہیں ہو جاتا وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس کا کیا ہے، ہوتی ہی رہتی ہے۔ لاپرواہی سے کہتا ہوا بہت بار پرفیوم چھڑکنے لگا۔ پلیز نا، سب پہنچ گئے ہیں، ہم ہی لیٹ ہیں۔ عشاء اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں آگے؟ کام وام نپٹا کر نیند پوری کر کے تسلی سے آ جاتے، ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ میشا نے طنز کیا۔ ہے نا، میں نے تو کہا تھا، یہ تمہاری بہن ہی شور مچا رہی تھی کہ جلدی کرو، ویسے بھی دیر سے آنا بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ موہن نے بے نیازی سے کہا، نہیں وہ تو تم نہ بھی کہو تو مجھے تمہاری بزرگی پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ تمہاری شکل پر پڑتی جوڑیاں تمہارے بڑھاپے کا چیخ چیخ کر بتا دیتی ہیں۔ ہاں، ہو تو جیسے 8 سال کی ننھی بچی ہو نا۔
روٹی کو توتی بولتی ہو نا، یہ سارا کریموں کا کمال ہے۔ اگر تم میری بہن کے شوہر نہ ہوتے تو اب تک میں تمہیں کسی پار لگا چکی ہوتی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، اگر تم میری بیوی کو بہن نہ ہوتی تو اب تک میں بھی تمہیں ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ میرا ہی مسئلہ ہے، نہ تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تم لوگوں نے جو کرنا ہے کرو، میں برا نہیں مناؤں گی۔ ان کی باتیں سنتے عائشہ نے عاجز آتے ہوئے کہا، توبہ ہے، کبھی تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ سائم کے ساتھ آتی افق نے ان کو تو میں کرتے دیکھا کہا اس نے شروع کیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ واہ بے صفائیاں کیوں دے رہے ہو؟ آپ دونوں نے نہیں، میں نے شروع کیا تھا۔ عائشہ نے دونوں کو گھورا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بلیک کرتا شلوار میں ملبوس حنان نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ میشا نے اس سے کہا تھا کہ وہ پارٹی میں میچنگ ڈریس پہنیں گے۔ اس نے اپنے لیے بلیک فراک بنوائی تھی۔ کچھ نہیں، یہ بہت تنگ کر ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے سارا ملبہ اس پر گرایا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جاؤ جا کر تیار ہو جو، اس سے میں دیکھتا ہوں۔ حنان سے بیچ کا ماحول کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کیوں ہر وقت میری معصوم بیوی کے پیچھے پڑے رہتا ہے؟ جیسے تمہاری بیوی بڑا ادھار رکھتی ہے نا، اور کس اینگل سے وہ تمہیں معصوم لگتی ہے؟ مجھے تو ہر وقت خون پیتی کوئی ڈائی نظر آتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ چلو آؤ چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ماحول نے جلد سے بات بدلی۔ کچھ دیر بعد میشا تیار ہو کر نیچے آئی تو سب نے مل کر کیک کاٹا۔ دیکھو فضا، ایسا کچھ مت کرنا ورنہ میں بھائی کو تمہاری ساری باتیں بتا دوں گی جو تم اس دن ہاسپٹل میں کر رہی تھی۔ میشا نے فضا کو کیک لے کر اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بتا دو، ویسے بھی وہ اب میرا شوہر ہے تو نو پرابلم۔ فضا کندھے اچکاتی اس کی طرف بڑھی۔ فضول نہیں، نہ مجھے پھر سے چینج کرنا پڑے گا، پلیز اچھی بہن نہیں ہو۔ کچھ دن ولید کی برتھ ڈے پر میں نے کتنا منع کیا تھا، تم رکی تھی جو مجھ سے امید کر ہی ہو۔ فضا جیسے لگانا، اگر میری ہیلپ چاہیے ہو تو بس ایک آواز دینا۔ موہن نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ ہانی اس کو رکتا نہ پا کر اس نے رمیز اور علی کے پاس کھڑے حنان کو آواز دی، مگر میوزک کے شور کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکی۔ الٹے قدموں سے چلتی ہوئی پیچھے کھڑی سمائرہ سے جا ٹکرائی۔ آ جاؤ فضا، میری بہن سے سارے حساب پورے کرتے ہیں۔ سمائرہ نے اسے بازو سے پکڑا۔ سمائرہ چھوڑو نا حنان، اب کی بار وہ زور سے چیخی تو اس کی نظر پڑی، مگر اس کے آنے سے پہلے وہ دونوں اپنا کام کاٹ چکی تھی۔ اس کا سارا چہرہ بال کیک سے بھر چکے تھے، آدھے سے زیادہ اس کے کپڑوں پر گرا تھا۔ چوڑے سے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ حنان نے اسے چڑھواتے ہوئے دونوں کو گڑھا ہمارا ہو گیا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی ولید لوگوں کے پاس جا پہنچی۔ کوئی بات نہیں، تم چل روم میں چینج کر لوں، حنان نے کہا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے نہیں جانا کتنی آوازیں دی تھی، تم جان بوجھ کر نہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا؟ نہیں باربی ڈال، مجھے سچی تمہاری آواز نہیں آئی۔ آ جاؤ ہم چلتے ہیں، اس کی لمبی پیشی ہے، گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی ٹھہرایا جائے گا، پھر سزا تجویز ہوگی، تب جا کے کہیں کیس کلوز کی آواز آئے گی۔ افق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پچھلے لان کی طرف بڑی، باقی سب بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ جاؤ تم بھی، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ میشو اب یوں تو نہ کرو نا، سوری، سچی مجھے تمہاری آواز نہیں سنائی دی تھی۔ میں نے کتنے شوق سے ہمارا سیم ڈریس بنوائی تھی، ساری خراب ہوگی۔ میں سونے لگی ہوں، اب ان کے پاس آؤں گی ہی نہیں۔ منہ بسوڑتے ہوئے وہ اٹھی۔ تو اس میں اتنا سیڈ ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایک کام کرو، جس کلر میں ڈریس پہنوں گی میرے لیے بھی وہی نکال دو، میں بھی چینج کر لیتا ہوں۔ اب ہوش لائٹ گرے کلر کی کرتی اور وائٹ ٹراؤزر پہنے وہ باہر آئی۔ حنان کے لیے بھی اس نے وائٹ کلر کا ہی کرتا اور شلوار نکال دیا تھا۔ بس اتنی سی بات یہ فضول میں سیڈ ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں سے کیک صاف کرتے ہوئے حنان نرمی سے بولا، یہ فضا کی تو ہے نہیں، مجھے جا لینے دو ایک بار۔ اس کا حلیہ ذرا اور طریقے سے بگاڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں چینج کر کے نیچے آئے تو سب لان میں زمین پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ لو جی آگے، رومیو جولیٹ، لگتا ہے ہمارا نزلہ بیچارے حنان پر گرا، تم لوگ نیچے کیوں بیٹھے ہو، کرسیوں میں کیل نکل آئے تھے۔ اس نے نارمل انداز سے کہا۔ فضا یوں خود کو نظر انداز کیے جانے پر بری طرح سے کھٹکی۔ کون سی گھٹی پلا کر لاہور سے اس نے حنان کو اشارہ کیا تو اس نے نفی میں سہلا، آج میں تم لوگوں کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی، کیسی کہانی؟
سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلی نظر کا پیار، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، فضا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے ہفتے کی گھنٹیاں تو کیا گھنٹے برتے محسوس ہوئے۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے دی جانے والی دھمکی یاد ہے، تب تو اس نے اگنور کر دیا تھا، مگر اب لگ رہا تھا کہ غلط کر بیٹھی تھی۔ میں تو یقین نہیں کرتی، سونی نے کہا، تمہارے سامنے تو مثال ہے اپنے حنان کی، سمائرہ نے کہا، اور پھر اس کے حشر کی بھی۔ موہر نے کہہ کر گیا، ارے نہیں سونیا، میں عینی شاہد ہوں، چلو میں کہانی سٹارٹ کرتی ہوں۔ دو لڑکیاں تھیں، میم زے الف واو ریفے، اور دونوں کزن ہونے کے ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی ہوتی ہیں اور کہیں جاب کرتی ہیں۔ ایک دن میم زے کا بھائی ان کے آفس جاتا ہے جو فے ہے ہوتی ہے نا، وہ فضا نے اچانک اونچا کھانسنا شروع کر دیا۔ سیمی سے پانی دو، ہاں تو میں کہاں تھی، ہاں تو وہ جو فے ہے ہوتی ہے نا، اس کے بھائی پر فریفتہ ہو جاتی ہے، نہ صرف اس پر دلہار بیٹھتی ہے بلکہ بہانے سے اس کے گھر بھی جانے لگتی ہے۔ تم کھانا کھاؤ نہ، فضول باتوں میں لگ کر ٹھنڈا کری، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ گرم کروا لوں گی۔ ایک دن فے ہے اپنی دوست کو کہتی ہے، وہ رائتا پکڑانا، فضا نے جلدی سے اس کی بات کاٹی، نہیں یہ نہیں کہا تھا۔ اس وقت وہ کچھ کھا نہیں رہی تھی، بس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میشا وہ رائتا پکڑا، اس نے چبا کر کہا، وہ اچھا یوں کہو نا، یہ لو پلیز، بار بار نہیں ٹوکو، بات کا مزہ خراب کر رہا ہے۔ خراب ہو رہا ہے کیوں گائز؟ میشا نے اسے آنکھ دباتے ہوئے باقیوں کی رائے لی تو سب نے سہلا کر تائید کی۔ اس کو ٹلتا نہ دیکھ کر فضا نے مدد طلب نظروں سے حنان کو دیکھا۔ میشو چھوڑو نا، کیا باتیں لے کر بیٹھے ہو، کھانا کھا لو، پھر کرتی رہنا۔ حنان نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے نفی میں سہلا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ 6 ماہ پہلے ان سب کی شادیاں ہو چکی تھی، ولید، موہر اور حنان کے ساتھ ساتھ سمائرہ کی بھی رخصتی ہو گئی تھی۔ 1 ماہ قبل ہی افق اور سائم کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ روما کے گھر سے آنے کے بعد اور رفعت بیگم کی باتیں سن کر سائم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کھو چکا ہے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتے، زندگی میں پہلی بار وہ اس سے دروازے پر کچھ مانگنے گئے تھے، اور نہ صرف خالی ہاتھ لوٹائے گئے تھے بلکہ باتیں بھی سننی پڑی۔ اسے اس دن پہلی بار اپنے یتیم ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اگلے دن فاروق صاحب کے گھر پہنچا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ وہ سطح کے بھتیجے پر جان دینے والے فاروق صاحب نے منٹ لگایا تھا انہیں گلے لگانے میں۔ کچھ دن تک ان کے ولید کے انڈر رہ کر سائم نے پوری دلچسپی سے بزنس کے متعلق ٹریننگ لی، کیونکہ فاروق صاحب نے صاف کہہ دیا تھا اب اپنے باپ کا کاروبار خود سنبھالے۔ سونیا نے بھی میشا اور حنان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ 1 مہینہ پہلے رفعت بیگم نے حالہ بیگم فاروق صاحب سے مشورہ کر کے رافعہ بیگم امور سے افق کے رشتے کی بات کی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے محاورے پر عمل کرتے ہوئے 20 دن بعد رخصتی کروا لائی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہے ہیں آپ، حالہ بیگم نے فاروق صاحب کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر مسکراتے دیکھ کر کہا، خوش تو واقعی ہی بہت ہوں، کیونکہ میرے سب بچے اپنی زندگی میں خوش ہیں، آج ان سب کو اکٹھا دیکھ کر پرسکون ہو گیا ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، سب بچے اپنے گھروں میں خوش و مطمئن ہیں، حالہ بیگم نے تائید کی۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں کہیے، کیا ہوا؟ رحم ماشاء اللہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے بزنس میں ہاتھ بٹا ہے، تو اس کی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، میں سوچنا کیا ہے، میں کہہ رہا تھا اگر ریحان کے لیے۔ سونیا حالہ بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوتے دیکھ کر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں جانتا ہوں ان کے گزشتہ رویے کو لے کر آپ کافی ہرٹ ہوئیں، مگر اب وہ لوگ معافی مانگ چکے ہیں۔ سائم تو ابھی تک پشیمان ہے، کئی بار سوری کر چکا ہے، بہت حد تک بدل چکے ہیں دونوں، اور آپ بھی تو معاف کر چکے ہیں۔ سونیا گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی اور میں بھی کل کو بھائی صاحب کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا۔ جو بھی ہو، مگر مجھے یہ بات ابھی تک نہیں بھولی کہ انہوں نے میری بیٹی کو مسترد کیا تھا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ نے بھی ابھی تک اپنا دل صاف نہیں کیا؟ رہی بات میشا کی، تو اپنے گھر میں خوش ہے، نوشابہ اور حسن اس سے بہت پیار کرتے ہیں، حنان اس کے لاڈ اٹھاتا نہیں تھکتا۔ اس جیسے شوہر قسمت سے ملتے ہیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ نے ہماری بیٹی کو بہتر نہیں بہترین دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ حالہ بیگم گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ایسے نہیں، پورے دل سے رضامندی دے، بغیر دل میں کوئی میل کہ میں آپ پر زبردستی کر کے گھر میں وہ روایتی ساس بہو والا تماشا نہیں چاہتا۔ اوکے، کل چلتے ہیں بھابھی کی طرف۔ حالہ بیگم نے رضامندی دی۔ حنان، تم
میشی کو برتھ ڈے گفٹ کیا دے رہی ہو؟ کھانے سے فارغ ہو کر بس سب گپے ہانک رہے تھے جب سمارا پیزا کو اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیوں بھائی میں جو بھی دوں تم لوگوں کو کیا ہے؟ اس نے آبرو اچکا، پھر بھی بتاؤ نا۔ پیزا نے اصرار کیا، میں نہیں دکھا رہا، وہاں نظر لگا دو گی؟ اچھا دکھاؤ مت، بتا دو کیا لیا ہے؟ نہیں میشا کہو نا، سمارا نے میشا سے پوچھا۔ بتا دو حنان، یہ ایسے جان چھوڑنے والے نہیں، میشا نے بیزار سے کہا تو حنان نے روم سے ڈبی لا کر اسے تھما، اس نے کھولی تو اس میں گولڈ کے جھمکے تھے۔ واؤ کتنے خوبصورت ہیں، فضا نے ستائشی انداز میں کہا۔ ہاں واقعی، چلو حنان میشا کو پہناؤ، سمارا نے کہا۔ نہیں ایسے نہیں، تم میشو کو پرپوز کرو، اگر وہ تم سے شادی کے لیے مان جائے گی تو پھر پہنانا۔ افق نے آئیڈیا دیا، میری شادی ہو چکی ہے، تم لوگوں کو کوئی اور شوشہ نہیں ملا۔ میشا نے اسے گوری دکھائی۔ چلو بھائی حنان اٹھو، ویسے بھی حلقہ احباب میں تم لوگوں کی جوڑی رومیو جولٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سمارا نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، میشا کو بھی اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا کیا۔ تم نے اتنی آسانی سے ہاں نہیں کرنی سمجھی؟ فضا نے اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے ہدایت دی۔ کیوں بھائی، میں اپنے معصوم شوہر کو کیوں ایویں تنگ کروں؟ لڑکیاں اتنی آسانی سے نہیں مانتی بدھو، تمہیں بڑا پتہ ہے۔ ولی بھائی اس پر نظر رکھیے، فکر مت کرو، یہ پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ ولی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ہے جن بھوت، اگر کسی پر عاشق ہو جائیں تو وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہاں بھی کچھ ایسی سچویشن ہے کہ میرے سے بعد میں متھا لگا لینا، پہلے سیدھی ہو کر کھڑی ہو۔ فضا نے اس کا رخ حنان کی طرف کرتے ہوئے کمر میں تھپڑ لگایا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ انہیں اپنی اپنی پوزیشن میں کھڑا کر کے وہ سمارا لوگوں کے پاس جا بیٹھی۔ حنان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تو میشا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں آج تم سے کہنا چاہتا ہوں، تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ۔ جب بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے چہرے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی مسکراتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے مگر تمہیں لے کر میرے سوچنے کا، محسوس کرنے کا انداز نہیں بدل سکتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ خوبصورت سی مسکراہٹ مجھے قوت بخشتی ہے، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جنت میں بھی مجھے تمہارا ہم سفر بنائے۔ تھینک یو سو مچ، میری کیئر کرنے کے لیے، مجھے محبت دینے کے لیے۔ اور وہ جون صاحب کی موجودگی کو یکسر بولا، ایک جذب سے بولتا جا رہا تھا۔ میشا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جلدی سے اٹھا۔ کیا ہوا میشا، تم کیوں رو رہی ہے؟ کچھ غلط بول دیا میں نے؟ نہیں بس ایسے ہی تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی۔ پاگل ہو تم بھی؟ اس نے انگلی کے پورٹ سے اس کے آنسو صاف کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو پہنا دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی اس کے سامنے کی تو اس نے سر ہلا دیا۔ لکنگ گارجیس، میں یہ ڈیزائن بنوانے کا سوچ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میشا نے جمگو کو چھوا۔ دیکھ لو، مجھے سب خبر ہوتی ہے، ہم سب لوگ یہی ہیں۔ وہ سب اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ سچویشن کے حساب سے تم لوگوں کا جانا بنتا تھا مگر ڈیٹ باندھ کر بیٹھے رہے۔ حنان نے اسے دور ہوتے ہوئے کہا، ایسے ہی نہیں، پورے خاندان میں لو برڈز کے نام سے مشہور مانا پڑے گا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ افق بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے بولی، چلو آ جاؤ ایک گروپ فوٹو لیتے ہیں۔ موہن آپ لینا، آپ کے موبائل کا کیمرہ ریزلٹ بہت اچھا ہے، ایشا نے کہا تو وہ ان کی تصویر لینے لگا۔ میشا تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تصویر لیتے موہن نے کہا۔ کیوں بھئی یار، میرے موبائل میں وائرس آ رہی ہے تمہارے آنے سے؟ تم مجھے وائرس کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، اور وہ والا وائرس جو انسان کو اندر اندر کھا جاتا ہے۔ اب سائڈ پہ ہو جاؤ، اوکے۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کھڑی، اس کی اتنے آسانی سے مان جانے پر وہ حیران ہوا۔ اس سے پہلے وہ اپنی حیرانگی کا اظہار کرتا، اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل جب پاس میں نے سوئمنگ پول میں پھینک دیا۔ اب بنا لو تصویریں۔ دل جلانے والی مسکان اس کی طرف اچھالتی وہ حنان کی طرف بھاگی۔ وہ ششدر کھڑا کبھی پول کو دیکھتا تو کبھی اسے ہوش آنے پر وہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ نہیں بچتی آج، خبردار جو میری بیوی کی طرف پڑے تو۔ حنان جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ اپنی بیوی کا کارنامہ دیکھا ہے؟ میرا نیا موبائل پانی میں پھینک دیا، پہلے تم نے کی تھی۔ میشا میں کہہ رہا ہوں سامنے آ جاؤ ورنہ میں۔ اچانک اس کی نظر کرسی پر کے میشا کے موبائل پر پڑی، اس نے جلدی سے اٹھایا، پول میں اسی جگہ پھینکا جہاں اس کا گرا تھا۔ موہت کے بچے اپنی جوتی اتار کر اس کی طرف آگے تو اس نے بھی دوڑ لگا دی۔ حنان آ جاؤ، ان کا روز کا کام ہے، یہ نہیں سدھر سکتے۔ سمارا اسے لیتے ہوئے لان میں رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ اچانک موہت کی چیخ بلند ہوئی۔ سامنے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں موہت کمر پر ہاتھ کھڑا کرا رہا تھا اور میشا اپنا دوسرا جوتا ڈھونڈ رہی تھی۔